कुर्बान जाऊं, जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई सारी, सब सो गए, जो खुदाम थे वो जो गुलाम थे वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी दो नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को नबी पाक ने फरमाया था, राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो जरा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया, हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे, मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा, मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया, है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े, 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, उठ के वुजू करे और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबह कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं। रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाता है, जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर, इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके, छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूँ। पर मैं अगर दुनियादारों को दुख बताओगे, रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, लोगों की ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम महबूब फरमाने लगे, बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो,
تو اس کے حضور عرض کر، فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کوئی 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کوئی 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنی اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کی آخی دے پنجابی جو صافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لی، ایک کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے ہیں۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے ہی بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ یعنی ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا۔ یہ صرف حضور کا اختیار ہے کہ نبی پاک کسی کو اجازت دے دیں، ورنہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس نے 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں نا
لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا مسجد آنے کا. یہ کبھی کبھی کچے نمازی آتے ہیں نا رمضان شریف میں تو پکے نمازی انہیں گھورتے ہیں, کہتے ہیں تسی آ گئے ہو فصلی بٹیرے, اور بھئی ان بچوں کو آ تو لینے دو اور دعا کرو یا اللہ مسجد آ گیا ہے اب مہربانی فرما اس پہ رحمت کر اسے پکا نمازی بنا. لیکن وہ دانائی, وہ خاص حکمت, وہ معاملہ فہمی, وہ حسن جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اس معاملہ فہمی کو سمجھنا چاہیے, ہمیں موقع دینا چاہیے. دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو بعض شرائط ایسی تھی جو بڑی مشکل تھی صحابہ کے لیے ماننا. مثلا ایک شرط یہ تھی صلح حدیبیہ جب حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا, واپس کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے, یعنی ہم بندہ واپس کریں گے, وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے. اب یہ شرط بڑی عجیب تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, بخاری شریف میں موجود ہے, اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی سچے ہیں, قرآن بھی سچا ہے, اسلام بھی سچا ہے, پھر ہم دب کے صلح کیوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتے ہیں. میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے, واپس نہیں کریں گے, ہمیں واپس کرنا پڑے گا, تو یہ ہم دب کے صلح کیوں کریں جب قرآن سچا, اسلام سچا, نبی کریم سچے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائے, انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے, کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کرتے ہیں, لہذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے. اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا. وہ جو مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے, انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے. حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا. وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا, تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے, سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کریں اس شرط کو تو ختم کریں, آپ اپنے لوگوں کو بلائیں مدینہ منورہ. تو تدبر, دانائی, معاملہ فہمی. ہم نا آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو گئے ہیں, طبیعتوں میں بے چینی, بے قراری, ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے, ذرا برابر ہماری طبیعت کے مخالف کوئی شخص بات کر دے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں, بڑے بڑے باشعور لوگ, وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے, دانا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میرے نوجوان دوستوں, میرے بزرگوں, اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں, کمال حوصلہ پیدا کریں, طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائے. آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگے. آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں, جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست. آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں, آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ ایک پتہ گولیوں کا لے لو, ایک صبح کھانا, ایک دوپہر کھانا, ایک شام کھانا, اور یہ سیرپ لے جاؤ, ایک چمچ صبح استعمال کرنا, ایک شام کرنا. تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونے کی, میں نے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہے, وہ کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا, میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے, ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا. وہ گولیاں, وہ دوائی ہے شفا کے لیے, لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے, تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا. ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے, اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار جبر میں آ جاتے ہیں, بار بار ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, تانے شانے کبھی مل جائیں تو سن لینے چاہیے, کیا حرج ہے, تانوں کا بھی تو مزہ ہے نا. یہ مزہ لیں, یہ سرور حاصل کریں. میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو میرا دوست سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا نا, مولوی کہہ کے سب سے زیادہ, پھر ایک دن اسی کا مجھے فون آیا کہ یار کدھر میل تیرے نہ تصویر کھجانی ہے, انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. تو ایک دوست مجھے کہنے لگے میں نے میلاد کی جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں تو مجھے دو بندے بڑے تانے دیتے ہیں. میں کہ بس دو, یعنی حضور کے نام پہ تانا کھانا, دو سے ہی پریشان ہو گیا, یہ 200 بھی ہو تو اس کا مزہ لینا چاہیے. جے کر یار دے نام دا ملے مینا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی, پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹیے نا. اگر کبھی یہ تانا ملتا ہے تو اس کا مزہ لیں. آپ
آپ اس خوبصورتی کو انجوائے کریں، لیکن آپ پریشان ہو گئے ہو فلانے نے 2 باتیں کر دی تو اچھا کیا نہ کر دی، اچھا کیا نہ کر دی، آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے گا۔ وہ جی سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے تو ٹھیک کیا سب نے، آپ مضبوط ہو جائیں گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جب سہارے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ جب تک ہم دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ معاملات کو نہیں لے کے چلیں گے، آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں تو وہ طریقہ جو حضور نے ہمیں حکمت سکھائی، آپ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں تو وہ طریقہ جو نبی پاک نے ہمیں سکھایا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کریں، معاملہ کریں، تجارت کریں تو وہ طریقہ اختیار کریں جو حضور نے ہمیں سکھایا۔ آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کریں، فیصلے اس طرح کے کریں کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر، جذباتی فیصلے کبھی نہ کریں۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جب دوبارہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی نا اہل قریش نے، اب چونکہ وہ تھے تو سارے آپس میں، پر ہر قبیلہ ایک دوسرے سے لڑتا بہت تھا، تو ہر بات میں لڑ پڑتے تھے، میں نے آگے جانا ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ تو وہ سارے قبیلے شامل تھے۔ اب جب بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر ہو گئی تو حجر اسود نصب کرنا تھا، اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے کرنا ہے۔ اور کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے پیالے میں خون ڈال کے بیچ میں ہاتھ رکھ کے قسمیں بھی اٹھا لی کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کرنے بھی نہیں دیں گے، فساد ہوگا۔ پھر طے ہوا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ کمال کی بات یہ کہ سب سے پہلے حرم کعبہ میں رسول رحمت تشریف، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو صادق اور امین آ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا فیصلہ کر دیں کہ حجر اسود کس قبیلے نے نصب کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کر دیتے ہیں نا۔ سرکار نے چادر بچھائی، حجر اسود اس میں رکھا، فرمایا سارے قبیلے ایک ایک کونا پکڑ لو۔ وہ سب نے ایک ایک کونا پکڑ لیا۔ جب حجر اسود کے قریب گئے تو محبوب نے وہاں سے اٹھا کے حجر اسود والی جگہ پہ رکھا۔ اب چاروں طرف دیکھا تو سب کو یوں ہی لگ رہا تھا میں اٹھا کے لایا ہوں، میں اٹھا کے لایا ہوں، میں اٹھا۔ ہم تو اپنے بچوں کے بیچ لڑائی کرا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اے میرا پتر زیادہ لے کے۔ ہم تو اپنے گھر کے اندر فساد، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ہم فساد ڈلوا دیتے ہیں۔ یہ بندہ ٹھیک ہے، او خدا کے بندے سارے بیٹے ہیں، ساری اولاد ہی برابر کی، کسی نے پیسے زیادہ کما لیے، کسی نے کم کما لی، لیکن اپنا گھر نہ تباہ کریں۔ آپ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر۔ میں چھٹی کا دن تھا، مدرسے کی سیڑھیاں چڑھ کے اندر داخل ہوا تو بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور ہلکی پھلکی شرارتیں بھی کر رہے تھے۔ مجھے بڑا ضروری کام تھا پر میں انہی پیروں پہ واپس آ گیا۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ جناب آپ گئے نہیں۔ میں نے کہا بچے کھیل رہے تھے، اب میری طرف دیکھتے تو ان کا کھیل خراب ہو جاتا۔ تو بھئی اب وہ بیچارے ہفتہ بھر پڑھتے ہیں تو انہیں کچھ کھیلنا بھی تو ہے نا۔ تو آپ تھوڑا موقع دیں۔ ہر معاملے میں، ہر جگہ جذباتیت کا شکار ہو جانا، الجھ جانا، غصہ کرنا، حضور علیہ السلام نے اسے پہلوان کہا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے۔ فرمایا وہ پہلوان ہے جسے اپنے غصے پر کنٹرول ہو۔ اپنے آپ کو سنبھالیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اپنے جذبات کو سنبھالیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی آپ بلا وجہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ مشہور ہو گیا ہے، وہ اب آگے نکل گیا ہے، وہ میری بات نہیں سنتا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا نا موقع دیں، آپ چیزوں کو سمجھیں اور تھوڑا نا اپنے اوپر توجہ دیں کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں لوگ جاتے ہیں اور دوسروں کو جاتا دیکھ کر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا آپ نے بڑی جگہ دیکھی، مزہ کہاں آیا؟ میں نے کہا وہ جب اماں نہیں ہانڈی پکاتی تھی اور کہتی تھی کہ کھانا لے کے آیا نہیں جاتا، یہ بیٹھنے کے لیے کوئی چیز لے لے اور یہاں میرے قریب ہی آ جا، اور پھر وہ سالن دیتی دفعہ یہ بھی کہتی تھی اکو باری ملنا ہی دوبارہ نہ منگی۔ وہ جو لطف ہے وہ دنیا کے کسی 5 سٹار ہوٹل میں میسر آتا۔ آپ جس حال میں ہیں اس میں راضی رہیں، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے، اپنے آپ سے پیار کریں۔ بھئی جس کو اللہ، وہ جی میرا کوئی رشتہ دار نہیں، جس کو اللہ نے تیرا چاچا بنایا تو کیسے انکار کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے تیرا ماموں بنایا تو کیسے انکار کرتا ہے؟ جس خاندان کو اللہ نے تیرا خاندان بنایا، رب نے بنایا، یہ تیری مرضی۔ اللہ نے جہاں جہاں پیدا کیا، الجھے نہیں، پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، بڑی سمجھداری کے ساتھ۔ پتہ ہے آپ کو لوگ جب لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو پریشان کر دیتے ہیں، چڑھا چڑھا کے پاگل کر دیتے ہیں۔ وہ لکھا ہے شیخ نے کہ ایک تاجر کی دکان بڑی اچھی چلتی تھی تو باقی تاجروں نے سوچا کہ اسے کسی طریقے سے بیوقوف کر دیا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، سازش کی۔ وہ صبح صبح جب دکان کھولنے کے لیے آیا تو اس نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا اور اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا۔
تو پہلا تاجر اسے دیکھ کے کہنے لگا ماشاءاللہ سفید لباس پر آپ کا یہ کالے رنگ کا امامہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, میرا تو یہ سفید رنگ کا ہے. تیسرا بھی ملا تو اس نے کہا کالے رنگ کا امامہ کیسے لگ رہا ہے. اس نے یہاں سے آگے کر کے دیکھا کہ تو وائٹ ہے. پھر اس نے کہا, چوتھے نے کہا, پانچویں نے کہا, تو بندہ ذہنی طور پہ الجھ گیا. اتنا الجھا کہ سارا دن دکانداری نہ ہو سکی, بلکہ بعض نے لکھا کہ اس طرح کے لوگ تو دیوانے ہو جاتے. تب وہ ایک سیانے بندے کے پاس گیا. اس نے کہا کہ جناب میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں, گاہکوں سے بھی لڑتا ہوں, آزمائش بڑی ہو گئی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں تو نے مخالفوں کی باتیں توجہ سے سننی شروع کر دی. ہاں مخالفین کی وہ بات توجہ سے سننی چاہیے جو ہماری وہ غلطی بیان کرے, لیکن وہ باتیں جو چڑھانے کے لیے اس سے صرف نظر کیا جائے. اپنے آپ کو آپ کنٹرول میں رکھیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی ہمارے لیے حکمت ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں میلاد آئے نا تو میلاد میں محب ہو کے میلاد منایا کرو. آپ کے ذوق شوق کا بڑا اثر ہونا ہے دوسروں پر. اب ساری زندگی دلیلیں پوچھتے رہنا ہے میلاد کی, عمر گزر گئی, اب تو طے ہے ساری چیزیں. اب تو صرف ذوق کی ضرورت ہے. کون کتنے پیار سے کرتا ہے, کتنے شوق سے کرتا ہے, اس شوق کی حاجت. تو دانائی حکمت جو نبی کریم نے ہمیں عطا کی, اس حکمت کو سمجھیں. بہت زیادہ معاملہ فہمی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں. جب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پر حملہ فرمایا, فتح مکہ ہوا, تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھنڈا تھا. علم بردار تھے حضرت سعد بن عبادہ, جس کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ سب سے آگے ہوتا تھا. تو حضرت سعد بن عبادہ سب سے آگے تھے اور قائد تھے. انہوں نے کوئی ایک ایسی بات کر دی جو پالیسی کے خلاف تھی. تو بعض لوگوں نے احتجاج کیا کہ ان سے جھنڈا لے لیا جائے. اب ان کی کوئی ایسی بڑی غلطی بھی نہیں تھی, بلکہ غلطی نہیں تھی سرے سے, جھنڈا ان سے واپس لینا پڑ گیا. لیکن بندے بڑے حساس تھے, دین کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ تھیں, ان کی زندگی کے اندر یہ خوبصورتی تھی کہ ہمیشہ وفادار رہے. وہ ان سے جھنڈا واپس لینا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کریں گے, بندہ بھی بڑا حساس ہے اور موقع ایسا آ گیا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا لے لیں گے جھنڈا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یا رسول اللہ ایک شخص کو منصب سے ہٹانا ہے تو پریشان تو ہوگا نا. فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا. اب لوگوں نے دیکھا رسول پاک کی کمال حکمت, اب لوگوں نے دیکھا وہ میلاد والے محبوب کی دانائی, وہ تدبر, وہ کمال, وہ فراست, وہ علم, وہ بردباری, وہ چیزوں کو پوری گہرائی سے لینا. نبی کریم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھی میرا ارادہ بن کے آپ سے جھنڈا لے لیا جائے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم, لیکن ساتھ ہی حضور فرمانے لگے بنا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. دنیا میں باپ سب سے زیادہ تب راضی ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میرا بیٹا برابر کا ہو گیا ہے. اب میری سیٹ پہ بیٹھ, جس بات سے انہوں نے ناراض ہونا تھا اسی بات سے وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے. یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ملے گا. تو میرے عزیز معاملہ فہمی, تدبر, حکمت یہ نبی کریم نے ہمیں سکھائی ہے. آپ اپنے دوستوں کے درمیان, اپنے گھر کے درمیان, اپنے ماحول کے بیچ اس طرح کے دانا ہو جائیں کہ کبھی بھی آپ مایوسی نہ پھیلنے دیں. کوئی کمزور ہو رہا ہے, کوئی الجھ رہا ہے, کوئی غربت سے, بیماری سے, آزمائش سے پریشان ہے, تو آپ اس قدر دانائی کا مظاہرہ کریں کہ لوگوں کو سکون نصیب ہونا شروع ہو جائے. لوگ وہاں سے نکلنا, ہمارے بزرگ فرمایا کرتے کہ اگر تم سے کوئی تلخ بولتا ہے نا تو یہ نہ کہا کرو متکبر بہت ہے, کہا کرو ہو سکتا ہے بیچارہ بڑا پریشان ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کہیں کمزوری آ گئی. جب تک آپ دانائی کے ساتھ چیزوں کو نہیں لیتے, حکمت کے ساتھ آپ معاملات کو نہیں دیکھتے, اتنی دیر تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. آپ اس دانائی کے ساتھ چلیں گے, تدبر کے ساتھ چلیں گے, حکمت کے ساتھ چلیں گے, تو آپ محسوس کریں گے آپ نے, آپ دیکھیے نا کون سا ظلم ہے جو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر نہیں ہوا. ان کے وجود پر گرم پتھر رکھے گئے, ان کو دروں سے مارا گیا,